बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। अबजद की तरतीब चल रही थी हमारे हुरूफ़ों की, और मैं आपको बताता चलूँ कि हुरूफ़ जीम तक हम मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज जो मेरा हुरूफ़ है वो हुरूफ़ हा है। एक हलवे वाली हे है, वो अलग है। ये दो चश्मी हे जो होती है जिसको हा बोलते हैं, आज ये हुरूफ़ है। और अबजद की तरतीब में ये पाँचवा हुरूफ़ होगा, और मिजाज के एतबार से ये आतिशी हुरूफ़ है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जिन लोगों के नाम हुरूफ़ हा से शुरू होते हैं, चाहे वो मर्द हों चाहे वो ख़वातीन हों, उनके नामों में क्या असर ज़ाहिर होगा, कुछ उसकी मुख्तसर सी वजाहत करता हूँ। फिर जो अबजद कमरी के एतबार से मनाजिल कमरी के जो आमाल चल रहे हैं, फिर उसकी तरफ आते हैं। तो हुरूफ़ हा, देखिए सबसे पहले हुरूफ़ हा की ये ख़ासियत है कि ये हुरूफ़ जो है ये बेनुकात है, और बेनुकात होने की वजह से इसके अंदर ताकत और जो तासीर है वो बाकी हुरूफ़ों से कहीं ज़्यादा है। पूरी अबजद का आप मुशाहिदा कीजिए, दो किस्म के हुरूफ़ हैं, एक नुकात वाले हुरूफ़ हैं और एक बेनुकात हुरूफ़ हैं। जो नुकात वाले हुरूफ़ हैं वो कैफियत में तासीर में अलग हैं, और जो बेनुकात हुरूफ़ हैं जैसे कि ऐन है, लाम है, काफ है, डंडे वाली काफ है, इसी तरीके से हुरूफ़ हा है। ये हुरूफ़ सवामत भी कहलाते हैं, और सवामत में अगर हम जाएं तो ये एक अलग चैप्टर खुल जाएगा। बहरहाल बताना मकसद ये है कि जितने हुरूफ़ अबजद कमरी के अंदर बेनुकात हैं वो तासीर, ताकत, हिद्दत, शिद्दत के एतबार से बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले इसकी खुसूसियात की तरफ आइए। देखिए हुरूफ़ हा आतिशी होने की वजह से इसके अंदर हिद्दत और शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जोश और वलवला बहुत ज़्यादा होगा। जिन नामों की इब्तदा हुरूफ़ हा से होती है, दो चश्मी हे से होती है, उन नामों के अंदर ताकत, तासीर ज़्यादा होगी, जोश ज़्यादा होगा। उनके अंदर बुलंदी की तरफ परवाज़ करने की जो कोशिशें होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। ऐसे लोग मेहनत तलब होते हैं, जुस्तजू उनके अंदर भरी हुई होती है, और वो किसी काम से पीछे नहीं हटते। जब भी ज़िंदगी, कुदरत, नसीब, मुकद्दर उन्हें किसी भी काम का मौका देती है, वो ज़रूर बिल ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जज्बाती बहुत होते हैं। जज्बात के अंदर वो कई किस्म के फ़ैसले करते हैं, जिसमें दुरुस्त भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। मोहब्बत के एतबार से इन लोगों के अंदर मोहब्बत करने का जो जज्बा है वो आम हुरूफ़ों से कहीं ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह यह है कि इन हुरूफ़, एक तो ये बेनुकात हुरूफ़ है, नुकात ना होने की वजह से इसकी तासीर मज़ीद हुरूफ़ों से ज़्यादा है। इसी तरीके से ये मोहब्बत के मामले में बड़े ही शिद्दत पसंद होते हैं और जज्बाती बहुत होते हैं। अपने मामलात को करने में बड़े ही जज्बाती होते हैं। मतलब अगर कोई फ़ैसले का मौका आ जाए तो इनकी पूरी कोशिश ये होती है कि इस फ़ैसले को कर लिया जाए, ये काम हो जाए, इस काम में कोई रुकावट ना आए। जज्बाती होते हैं, इस चीज़ का इन्हें ख़तरा होता है कि अगर इस काम में देर होती है तो शायद ये काम ना हो सकेगा, क्योंकि शिद्दत बहुत है, उस काम को करने की जल्दी बहुत है कि किसी तरीके से ये काम मुकम्मल हो जाए। हमेशा कोशिश इनकी ये होती है कि ये किसी के मातहत काम नहीं करना चाहते। अगर मैं आपको अपनी तहकीक बताऊं तो हुरूफ़ हा जो है ये हुकूमती हुरूफ़ है। ये कभी किसी के मातहत आना पसंद ही नहीं करेगा। ये कहेगा कि मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मैं किसी के मातहत नहीं आ सकता। मेरी हुकूमत होगी, मेरा हुक्म चलेगा, मैं ही बात को बनाऊंगा, मैं ही मालिक बनूंगा, तो मैं इस काम को करूंगा। लेकिन जहां इनको यह एहसास होगा कि इनको वो दर्जा नहीं दिया जा रहा, इनकी वो अहमियत नहीं हो रही, तो इस काम से पीछे हट जाएंगे, उस काम को छोड़ देंगे। तो ऐसे अफराद पेशे के एतबार से हमेशा कोशिश करते हैं कि ये अपना काम करें। ये बिजनेसमैन बनते हैं, इनका कारोबार चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन ये अपनी मर्जी की मालिक होते हैं, अपनी मर्जी को चलाना पसंद करते हैं। अगर
ان کا تعلق کسی ایسے گھرانے سے ہے جو ہم جس کو کہیں گے کہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھرانے کو فائنینشلی طور پر اسٹیبل کر سکیں اور ایسے مقام پر لے آئیں کہ زندگی کی جو بے شمار نعمتیں ہیں وہ میسر آ سکیں۔ اور اگر بالفرض یہ لوگ فائنینشلی طور پر اسٹیبل ہوتے ہیں، صاحب حیثیت ہوتے ہیں، تو پھر ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے وسائل کو، اپنے اختیارات کو وسعت دی جائے، بڑھایا جائے۔ زندگی کا معاملہ ہو، وہ پیشے کا معاملہ ہو، وہ رشتے کا معاملہ ہو، وہ ازدواجی معاملہ ہو، وہ زندگی کا کوئی مرحلہ ہو، یہ ہمیشہ جذبات سے کام لیتے ہیں، ٹھنڈے دماغ نہیں ہوتے، دماغی اعتبار سے اور خون کے اعتبار سے گرم ہوتے ہیں۔ یہ کچھ مختصر سی تھی۔ اور پھر دیکھیے مختصر، میں بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ جی یہ بات بڑی مختصر ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نام صرف ایک حرف کا نہیں ہوتا، نام میں اور دیگر بھی حروف ہوتے ہیں۔ یہ میں نے صرف ایک حروف سے آپ کو اس انسان کی شخصیت کی وضاحت دی ہے، باقی حروفوں کی بھی وضاحت دے کر پھر ہم ایک سانچہ، ایک ایسا پہلو نکال کے لے کے آتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اس سوچ، کیفیت اور سمجھ کا مالک ہے۔ اب آتے ہیں اس کی خامیاں، اس میں خامیاں کیا ہیں؟ اور جو سب سے بڑی خامی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جذباتی بہت ہوتے ہیں، تو یہ جذبات میں آ کر اپنا بھی نقصان کر ڈالتے ہیں، کیونکہ ان سے صبر اور برداشت نہیں ہوتا۔ یہ نیچا نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمیشہ اونچا، اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، اور اپنے اس اوپر کی طرف دیکھنے کے چکر میں یہ بعض اوقات اپنے آپ کو اور اپنے آپ سمیت کئی انسانوں کو مشکل، مصیبت اور تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کے اندر اگر میں کہوں تو تھوڑا غرور اور تکبر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر یہ صاحب حیثیت ہیں تو انہیں یہ غرور ہوتا ہے کہ یہ صاحب حیثیت ہیں، اور ان کی نگاہ کے اندر دوسرا انسان ان کے معیار کے مطابق نہیں آ سکتا۔ یہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں الگ ہوں اور باقی انسان جو ہیں وہ بالکل الگ۔ یہ لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں، اور حد درجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ کسی انسان کو ختم بھی کر ڈالتے ہیں۔ ان کے غصے کا، ان کی شدت کا یہ عالم، غصے ہونے کی وجہ سے یہ ہر رشتے کو بگاڑ دیتے ہیں، وہ چاہے بھائی بہن کا رشتہ ہو، ماں باپ کا رشتہ ہو، یہ اس میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی بات کو اوپر رکھا جائے، ان کی بات کو اہمیت دی جائے۔ جہاں ان کی بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی، یہ کوشش کریں گے اس معاملے کو خراب کرنے کی۔ جن افراد کا نام حرف ہے سے شروع ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مزاج اور اپنی کیفیت کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد پھر اس پر غور و فکر اختیار کریں کہ وہ کس چیز پر غالب آ سکتے ہیں، کن خوبیوں پر غلبہ پا سکتے ہیں، اور کن خامیوں کو وہ کم سے کم تر نیچے لے کے جا سکتے ہیں۔ آج جو حروف ہمارا ہے یہ چاند کی منزل حقہ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ چاند کی 5ویں منزل ہے۔ تو اس منزل کے اندر جب چاند آ جائے اور آپ اس عمل کو کرنے کا ارادہ رکھیں تو 24 گھنٹے پہلے آپ نے ترک جمالی ترک جلالی کرنا ہے، تمام تر حیوانات کا پرہیز کرنا ہے، گوشت، انڈا، دودھ، دہی، مچھلی، کچا پیاز، کچا لہسن، ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا 24 گھنٹے پہلے۔ اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے کسی جانور کو نہیں مارنا، مچھر، مکھی، کیڑا مکوڑا، آپ کے جسم سے کوئی خون نکلنا نہیں چاہیے، اور آپ کے ہاتھ سے کسی کا خون بہنا نہیں چاہیے۔ یہ 24 گھنٹے پہلے کر لیں۔ اگر 24 گھنٹے پہلے کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو کم سے کم 12 گھنٹے پہلے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ آپ 24 گھنٹے پہلے اس پرہیز کو کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے رات کا وقت مقرر کرنا ہے تاکہ آسمان پر چاند موجود ہو، اور اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ عمل چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 14 تاریخ کے درمیان ہونا چاہیے۔ اگر یہ عمل 14ویں تاریخ کے بعد شروع ہوگا، مطلب چاند 14ویں تاریخ کے بعد اس منزل میں آتا ہے، تو پھر یہ عمل نہیں ہوگا۔
اس بات کا بہت اچھی طریقے سے خیال رکھنا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بولا کہ یہ چاند کی 5ویں منزل ہے تو 5ویں منزل سے مراد 5ویں تاریخ نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ چاند کی منازل قمری جو ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں وقت کے اعتبار سے، منزلیں بعض اوقات چاند کی ابتدائی تاریخوں میں آتی ہیں اور بعض اوقات چاند کے اختتامی تاریخوں میں آتی ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں تو پورے سال کی جنتری ہوتی ہے، کوئی سی بھی جنتری لے لیجئے، اس میں آپ کو تمام معلومات مل جائے گی۔ بالفرض اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے جتنے حروف میں بنا چکا ہوں، ان میں چاند کی منزلوں میں ٹائم ہے، جیسے جیسے یہ منزلیں قریب آئیں گی میں آپ کو عمل سے، ہدایات سے، طریقہ کار سے ایک دفعہ پھر آگاہ کروں گا۔ سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیجئے، آپ نے رائی لینی ہے، سرخ مرچ لے سکتے ہیں، دار چینی لے سکتے ہیں، اور رال، ایک رال، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پنساری سے بآسانی مل جائیں گی، اور یہ کوئی مہنگی ترین چیزیں نہیں ہیں، یہ آسانی سے دستیاب ہے، یہ مل جائیں گی، لیکن ان کا لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوران عمل آپ ان کو پیس لیں گے اور ان تمام چیزوں کو آپ انگیٹھی پہ ڈالیں گے تاکہ اس سے دھواں پیدا ہو۔ اگر بالفرض آپ عمل کرتے ہیں اور ان بخارات کو آپ نہیں جلاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 100 میں سے آپ نے صرف 30% عمل کیا، 70% جو ان چیزوں کی تاثیر تھی وہ عمل میں شامل ہی نہیں ہوئی، آپ کا عمل نامکمل اور ادھورا رہ جائے گا۔ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا کہ بخارات لازمی ہیں، چھوٹی انگیٹھی، بڑی انگیٹھی، جس طریقے سے آپ کو مناسب ہو، کوئلوں کی انگیٹھی تیار کر لیں۔ عمل سے پہلے، عمل کا وقت رات میں مقرر ہوگا کیونکہ یہ عمل آپ نے چاند کو دیکھ کر پھر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ترک حیوانات پرہیز کرنے کے بعد رات کا وقت مقرر کر لیا، جس جگہ آپ اس عمل کو کریں گے وہ جگہ بالکل پرسکون ہونی چاہیے، کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، کوئی آپ کو آواز نہ دے، آپ کی توجہ کہیں پہ نہ جائے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چاند کے اوپر اپنی نظروں کو جو ہے نا وہ گاڑ لینا ہے، اس پہ بغور ہو کے دیکھنا ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ پلک بھی نہ جھپکائیں۔ آپ نے چاند کا مشاہدہ کرتے رہنا اور حروف ہا کا ورد کرنا ہے، اور حروف ہا کا جب آپ ورد کریں گے اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا نقش ہے، وہ نقش میں آپ کو ابھی نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ جب اس عمل کا ٹائم قریب آ جائے گا میں ہدایات بھی دوں گا اور وہ نقش بھی آپ کے سامنے ظاہر کر دوں گا کہ جو آپ نے اس حروف ہا کو پڑھتے ہوئے، ورد کرتے ہوئے اس نقش کو 6 دفعہ لکھنا ہے۔ وہ خاص نقش ہے، آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی میں تو چاند کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے نقش بھی لکھنا ہے تو میں لکھوں گا کیسے؟ دیکھیں کوئی بہت پیچیدہ چیز نہیں ہے، بڑا آسان سا نقش ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے اس نقش کو لکھ کر تھوڑے دن لکھ لیں تاکہ مشق ہو جائے۔ آپ نے اس میں ترتیب یہی ہے کہ آپ کی نگاہ چاند پر ہوگی اور آپ ایک حروف کا ورد، اس حروف کا ورد کر رہے ہوں گے، اور پھر نیچے کالی سیاہی سے آپ نے اس نقش کو بنانا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو چھوٹا بنا لیں، بہت بڑا بنا لیں، لیکن آپ کو بنانا اسی ترتیب سے ہے۔ جیسے ہی 6 نقش مکمل ہو جائیں گے آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس میں کوئی حروف کو پڑھنے کی تعداد نہیں ہے، جب تک آپ نقش نہیں لکھ لیں گے آپ کو اس حروف کا ورد آپ کو جاری رکھنا ہے۔ اب یہ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے، چاند پر نگاہ رہے گی، حروف کا ورد آپ کرتے رہیں گے، جس طرح ہا 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 ہا، اور نیچے آپ نے کاغذ کے اوپر 6 نقش بنا لینے۔ نقش میں آپ کو بتا دوں گا کون سے بنیں گے۔ جیسے ہی 6واں نقش مکمل ہوگا، مطلب پہلا نقش شروع کیا، آپ نے حروف کو ہا کو پڑھنا شروع کیا، نگاہ چاند پر ہے۔ 6واں نقش مکمل ہوا، آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نقش کو لپیٹ کے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ نقش کیا کرنا ہے، اس کی کیا ترتیب ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی وقت قریب آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ کر تو لیا، ایک محنت میں نے کر تو لی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور ایسا آپ نے چاند کی اس منزل حقہ میں تقریباً 3 دفعہ کرنا ہے۔
ایک دفعہ چاند کی منزل آئے گی آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے، اسی طرح پھر اگلے مہینے دوسری دفعہ یہ چاند کی منزل آئے گی، ابتدائی تاریخوں میں پھر کرنا ہے، اسی طرح جب تیسری دفعہ یہ منزل آئے گی چاند کی ابتدائی تاریخوں میں تو پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 3 دفعہ کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر اس حروف کے اس عمل کے عامل ہو جائیں گے، یا یوں کہہ لیں آسان الفاظوں میں کہ اس کی تاثیر ظاہر ہو جائے گی۔ ایک دفعہ کر لینا کافی یوں نہیں ہے کہ بعض اوقات انسان اعمال میں غلطی کر بیٹھتا ہے یا اس کی روحانی طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس عمل سے فیض اٹھا سکے، اس لیے اس کو 3 دفعہ کرنا لازمی ہے۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ جی یہ اتنی بڑی محنت میں نے مشقت کوشش کر تو لی، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اس حروف کے فیض کو جاری کر دیں گے۔ حروف ہا کا فیض کیا ہے؟ حروف ہا کا فیض یہ ہوگا کہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ رکھے گا۔ آپ کو اس طریقے سے سمجھیں کہ آپ کو ایسی جگہ پر بٹھایا جائے گا جہاں معزز حضرات کو بٹھایا جاتا ہے۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے آپ کہیں بھی جائیں گے نا، لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کو پلکوں پہ بٹھائیں گے اور آپ کی بات کو حرف آخر کا درجہ دے دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں مشاورت ہوگی تو آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، اور آپ کی رائے سن لینے کے بعد اس میں یہ بات ہونا ضروری ہے کہ وہ باتیں آپ کی معقول ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل کر لینے کے بعد آپ کچھ بھی بولیں تو وہ ہوگا، آپ کسی کا برا چاہیں تو وہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ حروف ہے، یہ علم الہی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو کسی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کریں گے تو در حقیقت آپ اپنے لیے تباہی پیدا کر رہے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ ان تمام حروفوں سے وابستہ نورانی مخلوقات ہیں، آسمانی مخلوقات ہیں، زمینی مخلوقات ہیں۔ جب آپ ایسا عمل کریں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنی محنت کرنے کا مقصد مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا ہو، اپنی ذات کو دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت کرنا ہو، نہ کہ اس لیے ہو کہ آپ شر پیدا کریں، دوسروں کے لیے تکلیف کا، مصیبت کا ذریعہ بنیں۔ تو اب کیا ہوگا کہ لوگ آپ کی رائے کو اہمیت دیں گے، آپ کی بات کو پورا کریں گے۔ آپ بادشاہ وقت کے پاس بھی چلے گئے، اگر ایسا ممکن ہو گیا کہ آپ وزراء کے پاس جائیں، آپ بادشاہ وقت کے پاس چلے جائیں، آپ دنیا میں جب کسی انسان کے سامنے جائیں گے اور جو بات عرض کریں گے، چاہے وہ کسی چیز کا مانگنا ہو، کسی بات کا اظہار ہو، کسی خواہش کا اظہار ہو، آپ کی بات کو فوراً پورا کیا جائے گا۔ وہ انسان آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ اس انسان نے جو بات کہی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے رشتے کے معاملے میں مشاورت چاہتا ہے اور وہ سب لوگ آپ کے رائے کے منتظر ہیں تو آپ کی رائے کو حرف آخر کا درجہ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر 2 گھرانوں کے اندر خون کی دشمنی ہے، جس طرح انسان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، اب ایسے گھرانوں کے درمیان اگر آپ صلح کروا دیں تو دونوں گھرانے آپ کی بات کی لاج رکھیں گے، آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے صلح کریں گے۔ یہ عمل عظیم ہے، اس کو مختصر نہ سمجھیں، اس کو کمزور نہ جانیں۔ یہ ابجد کے حروف ہیں، بظاہر ہمیں حروف نظر آتے ہیں لیکن علم کا سمندر ہے، طاقت کا سمندر ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہر سوال کو کور کرنے کی، بالفرض کوئی سوال رہ جاتا ہے، آپ مجھے اس ویڈیو میں یا میری کسی بھی ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹس کیجئے۔ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھئے، میں جیسے ہی موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ آپ کی رائے میرے لیے میری حوصلہ افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حروفوں کا علم عطا فرمائے، اس علوم سے خود بھی فائدہ اٹھانے اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ان حروفوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔